अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, पीटीआई का एहतजाज इस टाइम ख़त्म हो चुका है और रेंजर और पंजाब पुलिस ने रात को जो पीटीआई के कारकुनान के ऊपर गोलियां बरसाईं, लाठी चार्ज किया और रात को इस्लामाबाद मैदान जंग बना हुआ था और बुशरा बीबी और उसके बाद अली अमीन गंडापुर मंजर आम पर गायब हो चुके थे। उस टाइम मैदान छोड़ गए थे उस टाइम, और उसके बाद जितने भी कारकुनान थे पीटीआई के वहाँ पर मौजूद थे। रेंजर का मुकाबला किया, पंजाब पुलिस का मुकाबला किया और शेल खाए, आंसू गैस वगैरह काफ़ी कुछ किया गया। वहाँ पे गोलियाँ बरसाई गई, सीधी गोलियाँ मारी गई पीटीआई के कारकुनान को, और 200 से ज़ायद कारकुनान ज़ख्मी भी हुए हैं और शहीद भी हुए हैं। उसमें पंजाब पुलिस के एहलकार भी हैं और रेंजर के एहलकार भी हैं। आज इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं राव खालिद साहब, और इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। क्या ये मुल्क में जो फसाद हो रहे हैं धरने के नाम से, क्या ये ठीक हो रहा है? राव साहब क्या कहेंगे? रात को इस्लामाबाद मैदान जंग बना हुआ था तो आपके सामने था, मीडिया ने दिखाया नहीं, सोशल मीडिया पे सारी तस्वीरें वगैरह और वीडियोज़ वगैरह आ रही हैं, काफ़ी लोग शहीद हुए हैं, तो हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है? देखिए जी, मैं एक चीज़ आपको अर्ज़ कर दूं कि सोशल मीडिया जो है ना, उसको आप उसको क्रेडिबल मीडिया नहीं कह सकते। क्रेडिबल मीडिया यही है जिस पे अब इस वक्त हम बैठे हुए बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आपके पास यहाँ की जो न्यूज़ है ना, उनको आप देखें तो उसको पता चलेगा कि हकायक क्या है। अब भी जैसे सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि जी 200 बंदे मर गए, 300 बंदा मर गया, अल्लाह रहम करे। अगर खुदा न खासा ऐसा हुआ होता तो इस वक्त मुल्क में कोहराम मच चुका होता। ऐसा ही है, बिल्कुल। ठीक है, पूरा मुल्क इस वक्त बंद हो चुका होता और हर घर के अंदर से लाश। देखें, 300 बंदा छोटी तादाद नहीं, बहुत बड़ी तादाद है, बहुत इतनी बड़ी तादाद को आप कैसे कह सकते हैं कि ये यहाँ पे वो शहीद हो गया या मर गया या उसको कत्ल कर दिया गया? दिस इज ऑल यानी कि फेक न्यूज़। सर, ये भी तो हो सकता है ना कि गवर्नमेंट छुपा रही हो चीज़ों को, अगर मंजर आम पर आ गई तो और फसाद होंगे और फिर काम ख़राब होगा। देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ कर दूं कि बांग्लादेश में एक बंदा मरा था जिसने गोली खाई थी, जिसने यूं उसने कहा आए मारे, और उसके बाद पूरा बांग्लादेश जो है वो कहाँ पे चला गया था? तमाम यानी चीज़ें उल्ट के रह गई। बिल्कुल। तो क्या यहाँ पे 300 बंदों की कोई कीमत नहीं है? क्या आप कैसे सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी इतने बेहिस होंगे? इसका मतलब है कि ये नहीं हुआ। देखिए, इस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि मुल्क में अमन और सुकून कैसे आ सकता है। इस तरह की न्यूज़ फैला के हम कोई मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे। ऐसा ही है, बिल्कुल। हम मुल्क की खिदमत ये है कि अगर हम जो है हकायक वो बताएं, और बताना चाहिए। आपका काम हकायक को लेके चलना है, बिल्कुल। आपने फेक न्यूज़ के पीछे नहीं चलना। आपको ये चीज़ देखना है कि वहाँ पे हुआ क्या। मैं एक चीज़ उसमें अर्ज़ कर दूं कि जो कुछ भी वहाँ पे हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया, ये हैंडलिंग में कमी हो सकती है, उसमें कसूर हो सकता है, उसको गलत तरीके से हैंडल किया जा सकता है, किया होगा। लेकिन अगर ये चीज़ है कि उसमें स्ट्रेट गोलियां मारी गई जिस तरह, ठीक है, आंसू गैस चली होगी, चली है, ये हमेशा हुआ है। क्या जब सर ऐलान करवाया गया वज़ीर दाखिला की तरफ से कि जो जितने भी रिहायशी हैं, 7 लोग रहते हैं वहाँ पे, कोठियाँ बनी हुई, लोग रिहायश पजीर इलाके, आपको भी पता है वहाँ पे डी चौक का इलाका, तो ऐलान करवाया गया कि घर से बाहर कोई ना निकले, घर से कोई भी बाहर निकलेगा तो ज़िम्मेदार वो खुद होगा। उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया। फिर आवाज़ें भी आ रही थी, काफ़ी वीडियोस भी आई। एक वीडियोस मैंने देखी, पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी दे रहा है और रेंजर की गाड़ियाँ आई हैं, उसको नीचे दिया उन्होंने, पीछे फिर पुलिस की गाड़ियाँ आई हैं, ऐसे ऊपर चढ़ा के चले गए। रोकने की कोशिश किसी ने नहीं की कि यार कोई एहलकार फौत हुआ है तो हम उसको उठा लें, नहीं। पीटीआई के कारकुनान के पीछे से आवाज़ है कि पुलिस का एहलकार है वो शहीद हो गया है और गाड़ी के नीचे आया, और वीडियो आई हुई मंजराम पे है वीडियो वो। देखिए, जब हाथियों की लड़ाई होती है ना, उसमें फसलों का नुकसान होता है। तो ये फसलों के नुकसान में जो है हमारे जैसे कीड़े मकोड़े जो है ना वो मरते हैं, और अल्लाह ताला उसके जो है जवार रहमत में जगह दे। जो अगर वो ये वाक़या जो है जो आप कोट कर रहे हैं, ये एक बड़ा यानी कोई अच्छा वाक़या नहीं है, और इस तरह होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसे ही है। हमें इंसान की जान की कदर करनी चाहिए, कोई भी हो। देखिए, वो जो पुलिस में है, रेंजेस में है, फौज में, कहीं पे भी है, वो है तो पाकिस्तानी है। और जो पाकिस्तानी है उसने पाकिस्तान के लिए सर्व कर रहा है। हम भी यहाँ पे अगर पॉलिटिक्स करें तो पाकिस्तान के लिए कोशिश कर रहे हैं ना सर्व करने की। अब यहाँ पे तरीका गलत हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे गद्दार नहीं है कोई भी।
ہم سارے کے سارے پاکستان کے لیے اپنی سروسز دینے کی کوشش کرتے ہیں. اب جو آپ نے ابھی کہا کہ جی انہوں نے پہلے اعلان کروایا, اعلان کروانے کے بعد یہ سارا کچھ کیا, یہ ان کی اسٹریٹجی تھی نا, دیکھیں, تاکہ ان کو نقصان نہ ہو, وہاں کے لوگوں کو نقصان نہ ہو. ان لوگوں کو الرٹ کیا کہ آپ بھی اپنا یہ جو ہے میدان خالی کر دیں, بجائے اس کے کہ ہم آپ سے زبردستی خالی کروائیں. تو یہ دیکھیں, یہ ایک غلط اسٹریٹجی تو نہیں ہے, لیکن اگر اس کے باوجود ہم وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھ جائیں. آپ ایک چیز نوٹ نہیں کی, 22 تاریخ کو جو ہے انہوں نے یعنی کہ لے کے چلنے قافلے شروع ہوئے. ہاں جی, ایسا ہی ہے. پاکستان تحریک انصاف اپنا جو ہے ٹارگٹ وہ اچیو کر چکی سی 24 تاریخ تک. تو تمام ملک, انہوں نے ایک شہر بند کرنا تھا, ڈی چوک آگے بیٹھ جانا تھا, اور ڈی چوک کو انہوں نے یعنی کہ کارڈن کر کے اس کے بعد بلاک کر کے وہاں پہ بیٹھ جانا تھا. یار ہم لوگوں نے ٹیکل غلط کیا. فوج کی بات نہیں کر رہا میں, اداروں کی بات نہیں کر رہا, یہ سیاست کی بات ہے, کیونکہ پولیٹیکل فگرز نے یہ چیز کو لے کے چلنا ہوتا ہے, اور حکومت ہماری جو لے کے چلتی ہے. جو اپوزیشن ہوتی ہے نا, اس کا کام ہی صرف ایک ہوتا ہے, اس نے احتجاج کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد دینے کے لیے عوام کو کچھ نہیں ہوتا. یہ دینے کی پوزیشن میں ہمیشہ حکومت ہوتی ہے. حکومت کو چاہیے تھا اس وقت اس کو بہتر طریقے سے ٹیکل کرتی. آنے دیتے, 2 دن بیٹھتے, 4 دن بیٹھتے, 6 دن بیٹھتے. پہلے بھی تو 4 مہینے دیکھ لیا نا دھرنا, کیا نتیجہ نکلا. سر یہی تو وہ بانی پی ٹی آئی بھی کہہ رہے تھے بار بار, اور جتنے بھی بیرسٹر غور صاحب ہیں جو سینئر قیادت ہے ان کی, گورنمنٹ کو یہ پیغام دیا انہوں نے, پریس کانفرنس بھی کی گئی کہ ہمیں آنے دیں, ہم پر امن ہیں, آپ ماحول خراب کر رہے ہیں, ہم پر امن ہیں, ہمیں احتجاج کرنے دیا جائے, ہمیں ریکارڈ کروانا ہے احتجاج. اب اس کا دوسرا رخ ٹھیک ہو گیا, انہوں نے اپنا یعنی کہ جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو کر لیا. اب وہاں پہ بجائے اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کرنے کے, ان کو چاہیے تھا کہ اگر وہ نہیں آنے دے رہے, پورا ملک بند ہو گیا نا, صرف اسلام آباد بند نہیں ہوا, پورا ملک بند ہوا, پورا ملک بند ہو گیا. موٹر وے آپ کی بند, جی ٹی روڈ آپ کا بند, سب کچھ بند ہو گیا. ایون لاہور کی یعنی کہ جو رنگ روڈ تک ہے وہ بند ہو گئی, چھوٹے چھوٹے راستے بند ہو گئے. تو وہ تو انہوں نے اپنا یعنی کہ اچیومنٹ لے لی, بالکل لے لی. اب وہاں پہ اس وقت پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ وہ بیک فٹ پہ چلی جاتی. پھر اس کے بعد دوبارہ یار بار بار احتجاج, یہی آج ہی ہم نے سارا کچھ لینا ہے, نہیں ہوتا. کبھی بھی مجھے بتا دیں کوئی بھی اپوزیشن ایک دفعہ کے اس میں اچیومنٹ لے سکتی ہے؟ نہیں لیتی, بار بار جانا پڑتا ہے, آپ کو اپنا مطالبہ دہرانے پڑتے ہیں بار. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ ہیں, انہوں نے رجسٹر کروانا تھا اپنا آپ کہ جی ہم یہاں پہ موجود ہیں ایز اے اپوزیشن, اور حکومت کا کام تھا انہوں نے رجسٹر کروانا تھا کہ ہم حکومت ہیں. حکومت کو اس وقت جو ہے ماں کی طرح, ریاست جیسے ماں ہوتی ہے اس طرح ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے تھا. اسی طرح ان کو بھی چاہیے تھا کہ ہم پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اپنے جو یہ ہمارے جو یعنی عوام ہے جو ہمارے ساتھ نکلی ہے, ان کی جان و مال کی حفاظت اپوزیشن کی ذمہ داری تھی. ایسے ہی ٹھیک ہے, انہوں نے اس کو لے کے نکلنا ہوتا ہے, اس کو ان کے لیے ہر چیز کا انتظام کرنا ہوتا ہے. ٹھنڈ میں ان کے بستر کا انتظام کرنا ہے, کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے, ٹرانسپورٹ کا انتظام, سارا کچھ انہوں نے کرنا ہوتا ہے. دیکھیں نا, جب میدان جنگ چھڑی تو لیڈر ہی دوڑ گئے. یہ بات میں کہنے لگا, بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور, سننے میں یہ خبریں آئیں کہ وہ میدان چھوڑ گئے ہیں. اس کے بعد منظر عام کے اوپر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو پھر غائب ہو گئے دوبارہ. یہی بات میں آپ سے کہنے لگا تھا کہ اس وقت ہوتا ہے لیڈرشپ کا امتحان. اس وقت امتحان تھا لیڈرشپ کا, وہ وہاں پہ میدان میں کھڑے ہوتے اور عوام کو گائیڈ کرتے, لیکن ان کے پاس اسٹریٹجی کوئی نہیں تھی, کیونکہ اصل تو لیڈرشپ تھی کوئی نہیں. بشرا بی بی جو ہے وہ پہلی مرتبہ یعنی کہ اس میدان میں اتری, ان کے پاس یعنی وہ وی این نہیں تھا جس طریقے سے ان کو لیڈ کرنا چاہیے تھا. وہ اس کے بعد ان کے جو وہاں پہ ان کے ایڈوائزرز تھے وہ بھی نہ جانے کون تھے, حالانکہ اس وقت ایڈوائز پولیٹیکل یہ تھا کہ ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا, اب ہم واپس چلتے ہیں, کوئی بات نہیں, سیف راستہ ڈھونڈنا چاہیے نا. اور اس وقت حکومت بھی سیف راستہ ڈھونڈ رہی تھی, اور ان کو بھی چاہیے تھا یہی کام, اور آرام سے کوئٹ کرتے, اور پھر اس کے بعد پھر 2-4 دن کے بعد پھر دیکھیں نا, ان کو جگہ دی جا رہی تھی سر جانی میں, آپ لوگ وہاں پہ جائیں, جلسہ کریں, جو بھی کرنا آپ لوگ کریں وہاں پہ. تو سننے میں یہ خبریں آئیں کہ بیرسٹر غور صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی, علی امین گنڈا پور صاحب بھی میٹنگ ہوئی, سب نے مشاورت کی آپس میں. تو بشرا بھی نہیں مانی, انہوں نے کہا جی میں یہاں پہ کھڑی ہوں اور بانی پی ٹی آئی کی جو رہائی ہے وہ آج ہی کروانی ہے اور ہم لے کے جائیں گے. تو بعد میں نظر ہی نہیں آئے وہ, تو پھر مشاورت ان کی آپس میں نہیں بنی. آپس میں یہ کسی ہم دشمن ملک سے جو ہے وہ عمران خان کو چھڑوانے گئے تھے, کوئی دشمن ملک تھا,
کوئی دشمن کی فوج تھی، کوئی دشمن کا یعنی کہ حکومت تھی. وہ بھائی اپنے ملک میں ہے نا، مقدمات ہیں، ان مقدمات میں ان کی جو ہے آپ دیکھ لیں کہ کتنوں میں ان کی جو ہے وہ ضمانت ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، ایک دو اور رہ گئے، ان میں بھی ہو جانی تھی اور ہو ہی جانی ہے. ایون دیکھیں جو مرضی ہو جائے اس نے باہر تو آنا ہے نا. آج نہیں آئے گا، 2 دن میں آ جائے گا، 4 دن میں آئے گا، مہینے میں آئے گا، 2 مہینے میں آئے گا، آنا ہے نا. راؤ صاحب بریک کا ٹائم ہے، ناظرین یہاں پہ بریک شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی جو پی ٹی آئی کے کارکنان جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اب یہ باہر آئیں گے، ان کی ضمانتیں ہوں گی نہیں ہوں گی. راؤ صاحب کیا کہیں گے، ان کی ضمانتیں اب ہوں گی ان کی باہر آنے کے لیے؟ دیکھیں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کے مقدمات عدالتوں میں چل رہے ہیں اور ان کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ عدالتوں سے ریلیف نہیں مل رہا ہے، اس کا مطلب انصاف تو مل رہا ہے نا، انصاف تو ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، ایک آدھا مقدمہ رہ گیا، 2-3 مقدمے نہیں. دیکھیں جب جیسے جیسے چیزیں چلتی ہیں حکومت نے بھی اپنا کام کرنا ہوتا ہے، اور اگر انہوں نے یہ کام نہ کیے ہوتے تو ان پہ یہ مقدمات بھی نہ ہوتے. یہ 9 مئی نہ ہوتا تو یہ مقدمات نہ ہوتے. یہ ساری چیزیں اس کے ایک کنٹینیوٹی ہے. لیکن ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. جہاں پہ ان کو کوئی قصور ہوگا تو وہاں پہ سزا ہو جائے گی. یہ فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے، نہیں ہے تو ان کو جو ہے وہ وزیر داخلہ صاحب نے کہا ہے کہ اب ان کی کوئی ضمانتیں نہیں ہوں گی اور ان کو سزا دی جائے گی. جو سزا کے حقدار ہیں ان کو سزا ملے گی، ضمانتیں ان کی نہیں ہوں گی، سب کچھ ہم بیک گراؤنڈ کر دیں گے. بالکل. دیکھیں اس پہ میں بینگ اے وکیل کہ میں وکالت بھی کرتا ہوں، کوئی وزیر داخلہ ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سزا دے سکے. سزا دینا اور نہ دینا، رہا کرنا اور نہ کرنا، یہ عدالتوں کا کام ہے اور اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے. ان کا کام ہے اس کیس کو پلیڈ کرنا، وہاں پہ چالان جمع کروانا، اس پہ شہادت دینا، یہ ساری چیزیں یہ کرنا ان کا کام ہے حکومت کا، اور انہوں نے وہاں پہ اپنی صفائی دینی ہے. اب فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ عدالتوں نے. اس لیے میں اس بیان کے کم از کم میں اس کے ساتھ تو اتفاق نہیں کرتا. اچھا، آپ کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، تو پیپلز پارٹی کا کوئی بیان ایسا نہیں آیا اور شجیل انعام میمن جو ہیں وہ خالی بولتے ہیں، وہ بھی بس خالی تیر ہی برساتے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر، پرانے تیر. تو نیا بیان انہوں نے دیا نہیں ابھی تک. حالانکہ زرداری صاحب کا بیان آنا چاہیے تھا اور بلاول صاحب کا بھی آنا چاہیے. جو فساد اتنے ہوئے ہیں اس کے سارے خاموش ہی ہیں اس کے اوپر. دیکھیں میں آپ کو پاکستان جو ہے تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کی پولیٹکس میں ایک بڑا فرق ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ دیکھیں، آپ 57 ایئرز ہو چکے ہیں اس کو میدان میں، اس کو گرم اور سرد اس نے سارا موسم دیکھ لیے. پی ٹی آئی نے بھی وہ موسم نہیں دیکھے. یہاں پہ جو جناب آصف علی زرداری صاحب جو ہے ان کے تجربے سے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے جو ہے زرداری صاحب نے ہی ان کو آفر کی تھی نا کہ آئیں مل کے چلتے ہیں. تو مصالحت کا بادشاہ جو ہے وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ آئیں مصالحت کرتے ہیں اور ہم چلتے ہیں. لیکن جب ہم نے میں نہ مانوں کی ایک رٹ لگا رکھی ہو اور سب سے بڑی رکاوٹ اور سب سے بڑی یہ آج بھی بانی پی ٹی آئی شاید اس سے پہلے رہا ہو جاتے، لیکن ان کے اوپر اعتبار نہیں ہے کسی کو بھی کہ یہ کل کو کرے گا کیا، کہ یو ٹرن لے گا. بس یو ٹرن لے گا. اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس کا کوئی، اس کو دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ بیٹھ کے چیزیں طے کیوں نہیں ہوتی. پالیٹکس میں مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے اور چلتے رہتے ہیں. بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے، اب بھی چل رہی ہیں، یہ چلتی ہیں. لیکن ان کی جو ہے وہ گارنٹی مانگتے ہیں نا جب کہ جی ان کی گارنٹی کیا ہے، گارنٹی کوئی نہیں دیتا. ابھی تو وزیر اعظم نے بھی کہہ دیا ہے شہباز شریف نے کہ اب ہم کوئی مذاکرات نہیں کریں گے پی ٹی آئی سے. ان کا کہنا یہی بنتا ہے، ان کا کہنا یہی بنتا ہے. لیکن شہباز شریف صاحب ہو یا کوئی اور، ان کے اختیار میں ہے کیا؟ انہیں تو چلاتے تو کوئی اور ہی ہے نا جی. کون چلا رہے ہیں؟ ویسے آپ تو اچھی طرح جانتے ہوں گے، آپ وکالت بھی کرتے ہیں اور سیاست بھی کرتے ہیں. جو چلانے والے لوگ ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو ان کے ایڈوائزرز ہوتے ہیں نا، ایڈوائزرز چلا رہے ہوتے ہیں، اور ایڈوائزر جو ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایڈوائزر نے کیا کہنا ہے اور کیا کیا ہم نے کرنا ہے. اور ایڈوائزر کو یہ آپ اس کو نیگیٹیوٹی میں نہ لے کے جائیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کسی ادارے کے بارے میں بات کروں. ایڈوائزرز ہماری کچن کیبنٹ بھی تو ہوتی ہے نا، اور وہ کچن کیبنٹ میں بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ہم سامنے بیٹھ کے جب کرتے ہیں اور بیک ڈور میں وہ فیصلے چینج ہو جاتے ہیں. تو اس لیے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ جس دن انہوں نے دیکھنا ہے اور ان کے ایڈوائزرز نے ان کو مشورہ دینا ہے کہ اب اس کو کرنا چاہیے تو یہ ہو بھی جائے گا، سارے معاملات طے ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے سب سے مین چیز یہ ہے
کہ ہمیں ان کی کسی چیز کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں صرف اعتراض اتنا ہے کہ جو بھی کام کریں وہ ملک کے مفاد میں ہونا چاہیے, ملک کے نیگیٹیوٹی میں نہیں ہونا چاہیے. ابھی جو سارا کچھ ہوا اور علی امین گنڈا پور کے پی میں جا کے ان کے خلاف پرچے وغیرہ دے گا, ظاہر سی بات ہے وہ دینے ہی دینے انہوں نے کارکنان کے خلاف اور ان کے خلاف, تو یہ ادھر دے رہے ہیں پرچے, تو آپس میں گیم کیسے میچ ہوگی ان کے جا کے؟ یہ چیزیں جو ہے نا تباہی کی طرف جاتی ہیں. اور دیکھیں ہوتا کیا ہے, حکومت تو ان کے پاس ہے نا فیڈرل کی, اور اس کے بعد وہاں پہ جو گورنر بیٹھا ہوا ہے وہ کس کا نمائندہ ہوتا ہے؟ فیڈرل کا. تو گورنمنٹ کے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہوتے ہیں, وہاں پہ گورنر راج بھی لگ سکتا ہے, دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن یہ وہ حل ہے جو نہیں ہونے چاہیے. حل ہمیشہ جو ہے وہ بیٹھ کے ہونا چاہیے, مذاکرات کے ذریعے ہونا چاہیے. علی امین گنڈا پور کو بھی جو ہے نا اپنا گنڈاسہ نہیں نکالنا چاہیے, ہر وہ بات میں گنڈاسہ نکال کے آئے تھے, پنجابی میں آپ کو پتا ہو گنڈاسہ کس کو کہتے ہیں. اسی طرح ہمارے بھی یہاں پہ جو ہے نا کچھ ایسے لوگ بیٹھے کہ جو بالکل بات جب طے ہونے کے قریب ہوتے تو بیچ میں آ کے ایسا بیان دیتے کہ وہ سب تباہی کی طرف چلی جاتی. یہ چیزیں نہیں اچھی ہوتی. ملک میں چلانے کے لیے ہمیں ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو کول ڈاؤن کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے دیکھیں پھر دوبارہ اسی بات پہ آتا ہوں میں, ان کا تو کام ہے یہ نعرے لگانا, ان کا تو کام ہے یہ گنڈاسہ نکالنا, اور وہ کر کیا سکتے ہیں, ان کے پاس ہے کیا؟ تو ہم نے سوچنا ہے نا, فیڈریشن جو ہے اس کا کام ہے کہ ہم نے اپنے صوبوں کو لے کے کیسے چلنا ہے. اور اس وقت جو ہے میں اس میں قرض کر دوں, اس وقت شہباز شریف صاحب یا نون لیگ کی جو حکومت ہے نا, یہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کے مشوروں پہ عمل نہیں کر رہی. یہ ان کے اپنے بھی اختلافات یعنی کہ ویسے پیپلز پارٹی نے نون کو آگے کیا ہوا ہے. ویسے آج تو اگر وزیر اعظم بلاول ہی ہوتے ہیں نا, بلاول اس لیے پیچھے ہٹ گیا کہ حالات خراب ہیں, اگر ہم آئیں گے تو ہم پس جائیں گے, اور نون کو ہی پسنے تھے, نون کو ہی آگے کر دیا, انہوں نے سارا کچھ کر دیا. اختلاف کروں گا. دیکھیں انہوں نے ہمیشہ, آپ 26ویں ترمیم لے لیں, کیا جو گورنمنٹ ہے انہوں نے 20-25 دن پہلے جب پاس ہونے سے ایک مہینہ پہلے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. کیا پاس کروا سکے تھے؟ نہیں کروا سکے نا. تو پھر کندھا کس نے دیا, سپورٹ کس نے کی؟ بلاول صاحب نے. اور چیئرمین صاحب جب آئے انہوں نے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو جو ہے ان کے ساتھ مذاکرات کیے دوسری جماعتوں سے, اور وہ اس وقت ان کی سب سے بہترین جو ہے حکمت عملی تھی, اور جس کی وجہ سے وہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ کامیاب ہوئی, اور وہ ترمیم جو ہے ہم لانے میں کامیاب ہو سکے. تو اسی طرح ان معاملات میں بھی ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے بلاول صاحب کے, اور خاص طور پہ زرداری صاحب کی یعنی کہ صلاحیتوں سے. لیکن ہم لوگ اس وقت اپنے آپ کو منوانے کے چکر میں ملک کی تباہی کی طرف جا رہے ہیں. ویسے تو بلاول تو ناراض سے اب مان گئے ہیں, اب نائب وزیر اعظم کی بھی ڈیوٹی لگا دی گئی تھی کہ آپ بلاول صاحب کو منائیں. ناراضگی اس لحاظ سے ہے, یا ناراضگی نہیں کہہ سکتے, جو تحفظات ہوتے ہیں سیاست میں ناراضگی نہیں ہوتی, تحفظات ہوتے ہیں کہ جب آپ ملک کو ڈیلیور نہیں کر رہے, آپ عوام کو ڈیلیور نہیں کر رہے, وہ عوام کی خاطر ناراض ہے نا. عوام کی تحفظات یہ کہ عوام کو ڈیلیور کریں. ہمارے ہاں نہ مہنگائی قابو میں ہے نہ. اب آپ یہ دیکھیں, ہم روزانہ بڑی خوشی سے اعلان کر دیتے ہیں آج 99,000 پہ پہنچ گئی جی ہماری جو ہے وہ جو اسٹاک ایکسچینج, آج ہماری اس پہ پہنچ گئی, آج دنیا پاکستان کی جو ہے نا تاریخ کی بلند ترین سطح پر. مجھے اور آپ کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. مہنگائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. کسی چیز میں کوئی کمی ہوئی نہیں. تو پھر آج بھی تیز تھی اسٹاک ایکسچینج. اس کا مطلب ہے کہ یہ آرٹیفیشل جو ہے یہ سارا کام ہو رہا ہے. نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے نا. اگر وہاں پہ فائدہ ہو رہا ہے, اب گورنمنٹ جو ہے اس وقت یعنی اتنی کامیاب جا رہی ہے, تو پھر ہمیں بھی تو یعنی کہ یہاں پہ عوام کے طور پہ بیٹھے ہیں نا ہم, میں آپ اور میں, ہم مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں لوگ, ہمیں بھی تو کوئی فائدہ ہو. فائدہ صرف بیوروکریٹس کو ہی ہوتا ہے, اس کے علاوہ تو کسی کو فائدہ نہیں ہوتا. ہم تو پھر بھی روڈوں کے اوپر ہیں, سیلری آئے گی جی, خرچہ پانی مل جائے گا ہمیں, اور گروسری وغیرہ کے لے آئیں گے, مہینے کا راشن پاس آ جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی بات کرتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی غریب عوام کی بات کرتی ہے, وہ مڈل کلاس کی بات کرتی ہے. آنے والے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ ملائیں گی؟ دیکھیں پالیٹکس میں کوئی چیز بھی جو ہے حرف آخر نہیں ہوتی. میں نے پہلے کہا کہ مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوتے, کسی وقت بھی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. دیکھیں کبھی کسی نے سوچا تھا کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اکٹھے ہوں گے؟ کبھی سوچا تھا کسی نے؟ یہ تو ویسے بانی پی ٹی آئی نے بھی کہا تھا جب ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ سب اکٹھے مل جائیں گے, اور جو انہوں نے بات ویسے کہی تھی تو وہ سچ ثابت ہوئی ہے. بانی پی ٹی آئی جو ہے نا, ان کے بارے میں پھر وہی کہوں گا کہ وہ اگر یہی بات تھی تو وہ بھی تو یعنی دیکھیں سیاست یہ نہیں ہوتی. انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود ماری ہے
کیا جب ان کے خلاف عدم اعتماد ہو گیا تھا تو انہیں کیا گورنمنٹ سے اسمبلی سے باہر آنا چاہیے تھا؟ وہاں پہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتے اور بہترین کردار ادا کرتے ہوئے عوام کو وہاں پہ ریلیف لے کے دیتے. لیکن ہم باہر آ کے بیٹھ گئے. اچھا وہاں سے استعفے دیے, گورنمنٹ نے کیا کرنا تھا؟ ان کے پاس تو آپشن موجود ہوتی ہے. انہوں نے وہاں پہ نئے الیکشن کروائے اور وہاں پہ جناب وہ سیٹیں پور ہو گئیں. اچھا اگلی پہ آ جائیں جی, یہ پنجاب کی حکومت اور کے پی کی حکومت, جو پولیٹیکل فگرز تھیں پرویز الہی اور وہ, انہوں نے منتیں کر لیں کہ جان دیو نہ توڑو انہوں, لیکن انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو یہ پریشر ڈیولپ ہو جائے گا, سارے ملک میں انتخابات ہو جائیں گے جب یہ 2 اسمبلیاں نہیں ہوں گی. وہ بھائی ان کے پاس آپشنز ہوتی ہے اور اس آپشن کا فائدہ آپ کے سامنے. پھر انہوں نے 1.5 سال ترلے کرتے رہے, لیکن کہیں پہ ایک الیکشن بھی بتا دیں. اور پرویز الہی صاحب کیوں خاموش ہیں؟ کوئی بیان نہیں آیا, کوئی وہ اس طرح نہیں بیمار بیان دیا. پرویز الہی صاحب کی بات کریں گے, بریک کا ٹائم ہے, تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بات ہو رہی تھی پرویز الہی کے بارے میں کہ پرویز الہی نے اس بار کوئی انہوں نے بیان نہیں دیا اور بانی پی ٹی آئی کے حق میں جو بڑا احتجاج ہوا ہے. تو راؤ صاحب کیا کہیں گے؟ پرویز الہی صاحب بالکل خاموش ہیں, کیا بیمار ہیں یا کیا چکر ہے؟ دیکھیں اس وقت جو ہے پرویز الہی صاحب کی کمی جو ہے نا بہت محسوس ہوئی ہے, لیکن جو سننے میں آیا کہ وہ بیمار ہیں تو اس لیے شاید وہ میدان میں نظر نہیں آئے. لیکن لیڈر کا امتحان ایسے وقت میں ہی ہوتا ہے, تو اس وقت انہیں جو ہے نا میدان میں نظر آنا چاہیے تھا. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے, کیونکہ چوہے شجاع صاحب بھی آپ کو پتہ ان کی بھی صحت کیسی رہتی ہے, تو پرویز الہی صاحب بھی جب, تو اس بارے میں کسی کی بیماری پہ صحت کے بارے میں کبھی کوئی سیاست نہیں کرتا. اس لیے میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اور اگر وہ تندرست اور وہ سامنے نہیں آئے تو یہ غلط ہے, انہیں سامنے آنا چاہیے. بشرا بی بی نے جو بیان دیے اور کل کا بھی بیان ہے, اس کے پہلے کے بھی کافی بیان ہے, آپ کو پتہ ہی ہے چیز کا, تو اس کی جو سیاست ہے بشرا بی بی کی, کیا کی سیاست کے اوپر فرق پڑے گا؟ دیکھیں کلثوم نواز نے ایک دفعہ یاد ہوگا کہ پولیٹکس میں قدم رکھا تھا محترمہ, جب نواز شریف صاحب 99 میں, ہاں جی 99 ہی تھا نا جب اس میں حکومت گئی تھی ان کی, تو اس میں انہوں نے قدم رکھا ان کو چھڑانے کے لیے. جب یہاں پہ ایک اسسٹنٹ کمشنر تھے ماڈل ٹاؤن کے, انہوں نے ان کی گاڑی بھی لفٹ کر دی تھی, اور اس کے اوپر پھر ان کو بڑا یعنی کہ بوسٹ بھی ملا, اور بڑا یعنی لوگوں نے کہا کہ کمال ہو گیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے آنا پڑتا ہے میدان میں. لیکن جیسے ہی بانی پی ٹی آئی آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ بیک فٹ پہ چل جائیں گے. ان کا سیاست میں وہ کردار نہیں, کیونکہ سیاسی فگر نہیں ہے نا, وہ ان کی سیاسی فالوئنگ نہیں ہے. آج ختم ہو جائے تو پی ٹی آئی کے فالوور نہیں ہے کوئی بھی, بالکل ایسے ہی ختم ہے, پی ٹی آئی ختم ہے. ایک لیڈر بھی ایسا نہیں ہے جس کی فالوئنگ ہو. ٹھیک ہے نا, آپ کس کو بھی دیکھ لیں, تو ان کے بیٹے تو اس وقت پولیٹکس میں ہے نہیں, بالکل. اور اگر فرض کرو وہ بھی آ جائے نا تو ان کی بھی فالوئنگ نہیں ہونی, صرف نام کا ووٹ آئی ہے. تو اس لیے یہ بشرا پی ٹی آئی جو ہے نا, پی ٹی آئی میں بشرا بی بی کا مجھے کوئی اتنا یعنی کہ مستقبل اتنا نظر نہیں آتا. یہ اس وقت تک تو ہے جب تک یہ باہر نہیں آتے. اس طرح علیمہ خان صاحبہ ہیں, دوسری ان کا کیا آپ دیکھتے ہیں, کیا سیاست اب تو آ چکی ہیں, کر بھی رہی ہیں, لیڈ وغیرہ کر رہی ہیں, ابھی بھی قافلہ بھی انہوں نے لیڈ کیا انہوں نے, کیا اگر آپ باہر نہیں آتے بانی پی ٹی آئی تو یہ سنبھالیں گی تینوں؟ یہ دیکھیں جب تک وہ نہیں آتے نا اس وقت تک تو یہ پولیٹکس کریں گی. یہ گھریلو خاتون ہے نا. اب ایک اس میں نیازی صاحب کی, حفیظ اللہ نیازی صاحب کی مسز ہیں, ایک دوسری میں امیر, تو یہ ساری جو ہے یہ گھریلو خواتین ہیں. انہوں نے وقتی طور پہ تو اپنی اس پارٹی کو سہارا دینے کے لیے آئی ہیں, لیکن جیسے ہی بانی پی ٹی آئی باہر آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہوں گی. اور ہمیں بینگ اے پولیٹیکل ورکر, ہم ان خواتین کی عزت کرتے ہیں, یہ بھی ہوں نون لیگ کی ہوں یا کسی اور جماعت کی بھی ہوں. تمام خواتین جو اس وقت یہ کام کر رہی ہیں نا, یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ آسان کام نہیں ہے سیاست کرنا, کیونکہ بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے, اپنے کردار پہ بھی فیس کرنا پڑتا ہے, آپ کو ذاتی طور پہ بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں, تنگیاں اٹھانی پڑتی ہیں. تو یہ ان لوگوں کا ہم جو ہے سلوٹ کرتے ہیں ساروں کو, اچھی بات ہے. پاکستان میں سیاسی لیڈر کوئی بھی ہو, بانی پی ٹی آئی ہے, نواز شریف ہے, شہباز, کوئی بھی لیڈر ہے, زرداری صاحب میں, رسپیکٹ کیوں نہیں دی جاتی؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں رسپیکٹ ہر پارٹی جو ہے نا, یہ سیاسی ورکر کی تربیت کی بات ہے. ہمیں اپنے ورکر کی تربیت کرنی چاہیے.
کیسی تربیت کرنی چاہیے, کیسے ٹریننگ کرنی چاہیے تاکہ 5 سال بھی پورا گزار جائیں اور گالیاں جو ماحول چلا ہوا ہے اس ٹائم, ٹھیک ہے, جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ چور ہے, وہ کہتے ہیں وہ چور ہے, سمجھ نہیں ہے تو درمیان میں کون کھڑا ہوا ہے جو ٹھیک ہے. گالی گلوچ کی جو ہے نا پالیٹکس آپ کو بھی پتہ جہاں سے شروع ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اس کو عروج پہ پہنچایا پھر پی ٹی آئی نے. تو کسی نہ کسی کو تو کہیں سے تو سٹارٹ لینا ہے نا. تو میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی جماعت کو, خاص طور پہ ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب نے یا نون لیگ نے محترمہ بے نظیر صاحبہ کی تصویریں اور دوسرے اس طرح کی, اور اسمبلی کے اندر بھی ان کو جو ہے جو کچھ کہا گیا, کیا پیپلز پارٹی نے کبھی کسی خواتین کے بارے میں, خاتون کے بارے میں کسی اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے؟ نہیں کیے. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک چیز جو ہے نا وہ برداشت بہت زیادہ ہے, اور وہ ورکر کی بھی عزت کرتی ہے, اور سیاسی ورکرز کی چاہے کسی بھی جماعت کا ہو اس کی وہ رسپیکٹ کرتی ہے, جبکہ ہماری دوسری جماعتیں یہ کام نہیں کرتی. میں نے پی ٹی آئی میں بھی وقت گزارا ہے, وہاں پہ کوئی کسی ورکر کی بھی عزت نہیں ہے, خاتون ورکر کی تو دور کی بات ہے, یہاں پہ تو عام ورکر کی بھی عزت نہیں ہے. آپ بھی پی ٹی آئی میں رہے ہیں راؤ صاحب, تو بیانی پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ رہے ہیں, تو کیسے ہیں وہ؟ ضدی ہیں, بات مان جاتے ہیں, نہیں بات مانتے؟ ابھی تو ڈنڈا ان کو دیا ہوا ہے اور نیندیں حرام کی ہوئی ہیں ان کی گورنمنٹ کی, تو کیا کہتے ہیں آپ؟ تو بڑا قریبی ساتھی ہیں ان کے, اب تو آپ چلے گئے ہیں پیپلز پارٹی میں آ گئے ہیں اب تو. لیکن میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے, میں یوتھ ونگ پنجاب کا پریزیڈنٹ بھی رہ چکا ہوں, تو اب اس میں کہنے کی ضرورت نہیں رہی کچھ بھی. اب تو ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ وہ ضدی ہے یا نہیں ہے, یہ سب آپ کے سامنے ہو رہا ہے نا. تو آپ کے اب تو کردار ان کا چھپا نہیں ہے, وہ اس وقت تک کوئی بندہ جو ہے نا چھپا ہوتا ہے یا اس کا کردار کی جو چیزیں سامنے نہیں آتی جب تک وہ پالیٹکس میں اور خاص طور پہ اقتدار میں نہیں آتا. اقتدار میں آنے کے بعد بھی آپ نے دیکھ لیا تو وہ اپنی جگہ پہ وہ جو چیز ان کے ذہن میں سما گئی نا, ان کو پھر وہاں سے جو ہے نا ہٹانا بڑا مشکل کام ہے. تو آپ کی کیا وجہ بنی؟ آپ تو اتنے قریبی تھے, بڑا عرصہ کام کیا پی ٹی آئی میں, اور پیپلز پارٹی کیوں جوائن کی؟ پیپلز پارٹی کی کیا ایسی خوبی تھی جماعت کی جو آپ پیپلز پارٹی میں آگے اور پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا آپ نے؟ دیکھیں, یہ آپ سوال جو ہے نا بڑا ذاتی سا سوال آ گیا. میں ایک بات جانتا ہوں, 2015 میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت یوں فلائٹ ٹیک آف کر رہی تھی, ٹھیک, ہم نے اس وقت چھوڑا. کیا وجہ بنی؟ ٹھیک, وجہ ایک ہی تھی کہ ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دوسری جماعتوں سے بہتر جماعت ہے, ہمیں اس میں رہنا چاہیے. لیکن جب دیکھا کہ یہ بھی وہی اب کام جو کچھ دوسری جماعتیں کر رہی ہیں یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں, جو جھوٹ وہ بول رہے ہیں وہی جھوٹ یہاں پہ بھی چل رہا ہے, جو وہاں پہ کام ہو رہا ہے وہی کام یہاں پہ ہو رہا ہے, تو پھر میں اس کو ڈیفینڈ کیسے کر سکتا ہوں؟ ڈیفینڈ کرنے اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے ضمیر پہ کا سودا کر کے کروں گا نا اس کو ڈیفینڈ. تو میں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ میں جو کام نہیں کر سکتا تو وہ, اور دوسری بات جو کہ پی ٹی آئی میں کبھی بھی کسی ورکر کی بلکہ کسی لیڈر کی بھی عزت نہیں رہی. وہاں پہ کبھی کسی کو کوئی عزت نہیں ہے, وہاں پہ ایک ہی بات چلتی جو بس کہہ دیا باقی. اور آج آپ سے خوش ہے, کل وہ نہیں خوش, تو آپ کو کل کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے. نہیں دیکھیں نا, ماضی میں دیکھا گیا کہ علیم خان صاحب ہو گئے, جہانگیر ترین صاحب خان صاحب ہو گئے, کافی لوگ ایسے ان کے ساتھ تھے, جب ان کے کیسز وغیرہ کھلے تو سارے پیچھے ہٹ گئے, خان کا ساتھ چھوڑ دیا انہوں نے بانی پی ٹی آئی کا. کیسز کب کھلے تھے؟ بات تو ہوئی تھی نا, جیسے آپ چینی کا کیس تھا, وہ انہوں نے کہا جی کیس کیوں کھولے, سارے پیچھے ہٹ گئے, اور بھی کافی ایسی چیزیں سامنے آئی تھی تو سارے پیچھے ہٹ گئے اس وجہ سے. میں ان لوگوں کے بارے میں جو چھوڑ کے چلا گیا انہوں نے اپنی اپنی پارٹیاں بنا لیں, علیم خان صاحب نے اور دوسرے جہانگیر ترین صاحب تو خیر اب سیاست سے آؤٹ ہو گئے, انہوں نے تو چھوڑ ہی دیا نا جہانگیر ترین نے, تو یہ ایک اپنی اپنی پالیٹکس ہے. علیم خان صاحب ہو گئے یا دوسرے دوست آپ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, مار کھا رہے ہیں, علیحدہ بات ہے, اچھی بات ہے, یہ ان کے ساتھ اپنی ایفیلیشن کی ہوئی ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ دیکھیں, جو ورکر کو عزت پاکستان پیپلز پارٹی میں ملتی ہے نا وہ کسی جماعت میں نہیں ملتی. سر وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, رسپیکٹ دیتی ہے, جب خالی یہ نعرے تک ہوتا ہے, جب الیکشن کی کمپین ہوتی ہے, میں خود کور میں نے کیا ہے, بلاول نے کافی نعرے لگائے, آپ نے بھی سنا دیکھا, سارا کچھ سب کے سامنے ہے یہ چیزیں, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, ابھی تک تو کچھ حاصل نہیں ہوا. دعوے سب کے جھوٹ کے جھوٹ ہی ہیں نا. پھر تو حکومت ان کے پاس ہے نہیں, پھر نعرے نہ لگائے نا, صدر تو پھر بھی زرداری صاحب ہی ہیں نا, پیسہ کم ہے ان کے پاس, یہ بھی تو دیکھیں آپ. دیکھیں زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس ایک آئینی عہدہ ہے, ٹھیک ہے, ایڈمنسٹریٹو عہدہ نہیں ہے.
ایڈمنسٹریٹو عہدہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے پاس ہے. تو شروع سے سندھ میں گورنمنٹ کس کی رہی ہے سر؟ اب سندھ میں دیکھیں سندھ کی حالات پنجاب سے بہتر ہیں. وہاں کے ہاسپٹلس پنجاب سے بہتر ہیں, سرکاری ہاسپٹلس. آپ جا کے ان کو دیکھیں کبھی کسی وقت. وہاں پہ جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے ٹوٹل فری ہو رہا ہے لوگوں کا. یہاں پہ ابھی جن میں فری ہو رہا تھا وہاں پہ بھی بند کر دیا گیا. یہاں تو آپ جائیں یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. میں ہاسپٹل کی ابھی بھی جا کے آپ حالت دیکھ لیں تو وہاں پہ تو کوریڈورز میں جاتے ہوئے اور چلتے ہوئے ڈر لگتا ہے اب تو. حالانکہ پاکستان کا بہترین ہاسپٹل تھا میں ہاسپٹل. تو یہ حالات ہیں. اس لیے ہم ان کا دیکھیں فیڈریشن کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا ایک صوبائی گورنمنٹ سے مقابلہ نہیں ہوتا. مقابلہ اس وقت ہوگا جب یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو اور پھر وہ ڈیلیور نہ کرے. پھر آپ کہیں گے جی انہوں نے کیا کیا. پنجاب میں کیوں ناکامی ملی, کیا وجہ بنی؟ بلاول نے کہا تھا کہ یہ میرا گھر ہے, شہباز شریف نے کہا تھا آپ کا گھر تو سندھ میں ہے جہاں پانی بھی نہیں ہے, لوگ ترستے ہیں پانی پینے کے لیے بھی. اس پہ بات چیت چل رہی ہے اور پانی پینے کے لیے نہیں, یہ اس میں یعنی کہ ایکٹیو پارٹ ادا کرنے کے لیے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جیسے یہ 30 تاریخ کو یوم تاسیس آ رہا ہے پارٹی کا, آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک وہ اپنا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ. ٹھیک ہے راؤ صاحب, بریک کا ٹائم ہے تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین بات ہو رہی تھی سندھ کی کہ سندھ میں کتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں. تو ابھی تک تو سندھ میں جتنی بھی ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں اور ٹی وی پہ پیکیجز وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ تو بیچارے رو رہے ہوتے ہیں, پانی نہیں ملتا, مافیا وہاں پہ. اس کے بعد جو ہاسپٹل آپ بتا رہے ہیں ہاسپٹل کو تالے لگے ہوئے ہیں, ڈاکٹر ہی نہیں ہیں, مریض تو بیچارے رول رہے ہوتے ہیں باہر. تو میں آپ کو پنجاب میں اس طرح کے ہاسپٹلز دکھا دیتا ہوں, یہاں پہ رورل ہیلتھ سینٹرز میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. میں اسکول دکھا دیتا ہوں جس میں بھینسیں بندھی ہوں گی, تالے لگے ہوں گے. وہاں پہ زمینداروں نے قبضہ کر کے وہاں پہ چارے کے اور بھوسے کے گودام بنائے ہوئے ہیں. یہ تو ہر جگہ کے اوپر اس طرح کی ایک دو چیزیں نکل آتی ہیں. کیونکہ آپ بات کریں سوشل میڈیا کی, سوشل میڈیا پہ یہ کام ہو جاتا ہے. سوشل میڈیا پہ تو میں بہت ساری فیک ویڈیوز آپ کو ایسی دکھاؤں گا کہ آپ سوچتے رہ جائیں گے, لیکن ان کے اوپر لاکھوں میں ویوز مل رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. سر دیکھیں نا, احتجاج تو پھر فیک نہیں ہو سکتا نا. اگر کوئی احتجاج کرتا ہے اپنے حق کے لیے کہ یہاں پہ ہمارے پاس پانی نہیں آ رہا اور ہاسپٹل نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, تو جگہ نہیں ہے رہنے کے لیے, وہ تو فیک نہیں ہو سکتا نا. میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ دیکھیں وہاں پہ جو ہے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں, یہ تو میں نے بالکل نہیں کہا. لیکن میں نے کمپیئر کیا کہ اس سے بہتر ہو رہا ہے, یہاں سے بہتر ہے وہاں پہ معاملات. وہاں پہ لوگوں کو جو ہے ان کا جی ڈی پی ہمارے اس سے بہتر ہے. آپ یہ دیکھیں اس دفعہ پہلی مرتبہ جو ہے یہ خسارے میں گیا ہے پنجاب کا, اور جبکہ وہ جو ہے اس وقت بینیفٹ میں جا رہا ہے, بچت میں جا رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو بتاتی ہیں نا کہ کون سا صوبہ بہتر کام کر رہا ہے. تو یہ صوبہ اس وقت صرف اور صرف دکھاوے کا کام کرتا ہے. تو دکھاوے سے ہٹ کے کام کرنا چاہیے. ہماری جو وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ اچھا کام کر رہی ہیں. ویسے آپ کی نظر میں کیا دیکھتے ہیں, مہنگائی کم ہوئی؟ دیکھیں ان کے بھی ایڈوائزرز جو ہے نا ان کو لے ڈوبیں گے. ان کے ایک ایڈوائزر سوائے پرویز رشید کے باقی تمام ایڈوائزر جو ہے نا ان کو وہ بھی ناراض ہی نظر آتے ہیں. کافی دیکھا ہے وہ بھی پیچھے ہوتے ہیں تو وہ بس نہ ہونے کے برابر ہی ہوتے ہیں. سیاسی استاد ان کے وہی ہے, سیاسی استاد ان کے وہی ہے بقایا. نہیں وہ تو مانتی نہیں ہے نا, وہ تو کہتی میرا سیاسی جو استاد ہے میرا باپ ہی ہے, نواز شریف. چلے یہ بھی وہ بہتر جانتی ہوں گی, لیکن ہمیں تو جو پتہ ہے, جو ہم جانتے ہیں, جتنا ہمیں یہ علم ہے کہ کیونکہ پرویز رشید صاحب کو اسی لیے ان کے ساتھ ہر وقت لگایا گیا ہے. تو مریم نواز صاحبہ جو ہے نا انہوں نے دیکھے گندم کے معاملے پہ جو کچھ یہاں پہ ہوا پنجاب میں یہ بالکل جو ہے غلط ہوا. کسان رول گیا, کسان کو یہاں پہ جو ہے گندم کی قیمت نہیں ملی, اس کے گھر میں فاقے تک آ گئے. اب تو پراڈو دی جا رہی ہے, ٹریکٹر دیے جا رہے ہیں, آپ اتنی گندم کاشت کریں اور آپ کو قرآن اندازی کریں گے. خبریں چلی ہیں سر, اعلان کیا گیا ہے, آپ کو پتہ بھی ہوگا. آپ کو تو کیوں یعنی کہ یہ نوبت آئی, کیوں ان کو یہ انسینٹیو دینے کی یعنی یہ انعامات دینے کی اور اس طرح کے یعنی لالچ دینے کی نوبت کیوں آئی؟ آپ کو یہ نوبت نہیں آنی تھی. اگر آپ ان کی جو گندم صحیح ریٹ کے اوپر جو اعلان کیا تھا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں جو ہے آپ نے 4200 اعلان کیا ہے یا 3900 اعلان کیا ہے تو ہمیں جو 5000 روپیہ دیں. ان کو 3900 3900 پہ اگر انہوں نے قیمت کا اعلان کیا تھا خرید لیتے. آپ نے وہ نہیں خریدی, یوکرین سے ہم نے گندم منگوا لی. بھائی کیوں, کیا وجہ ہے؟ وہ جو غریب کسان ہے اس بیچارے نے اپنا یعنی جب وہ فصل بیچتا ہے نا, آپ کیونکہ میرا تھوڑا سا زمیندار فیملی سے بھی تعلق ہے, تھوڑی بہت یعنی کہ ہم بھی یہ کاشت کرتے ہیں.
وہاں پہ زمینداروں کو دیکھتے ہیں ہم، وہ کھاد ادھار پہ لیتا ہے، ایون بعض وقت بیج بھی ادھار پہ لیتا ہے، اور دوسرے ڈیزل ادھار پہ لیتا ہے، دوسری چیزیں ساری، اور سارا کچھ ادھار پہ ہی ہوتا ہے. اچھا سارا اینڈ کچھ میں وہ کیا کرتا ہے، اس کا ایک ہی کمٹمنٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ، وہ سارا، اور پھر یہ سارا کا سارا توکل اللہ پہ ہوتا ہے اس کا، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی خدائی آفت آ گئی، ناگہانی آفت آ گئی، تو وہ تو سارا کچھ کلیپس ہو گیا نا، تباہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ ہمیشہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مہربانی کر. اللہ نے مہربانی کر دی، اس کی فصل بہترین ہو گئی. اب وہ جو 3900 اس کا جو ہے انہوں نے اس کا اعلان کیا تھا، اس پہ وہ خرید لیتے. تو وہ خریدنے کے بعد کیا ہونا تھا، اس نے اپنے ادھار اتارنے تھے، اپنی بچیوں کی شادی کرنی تھی، اپنے علاج معالجہ کرنا تھا، اپنے گھر کی رینویٹ کروانی تھی، ساری چیز. وہ کچھ نہ ہوا، ایون اس کو ادھار اتارنے کے لیے اپنے گھر کے برتن بیچنے پڑے. تو یہ چیز تباہی کی. پھر اب ہم نے کہتے ہیں نا کہ جب بندہ مر جائے تو اس کے بھوک سے، اور اس کے وہاں پہ دیسی گھی لگا دیں ہونٹوں میں تاکہ پتہ لگے کہ بندہ کھاندہ پیدا مر گیا ہے. اور بھائی یہ کام نہیں ہوتا نا. اب ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم اس کو پراڈو یا جو ٹریکٹر یا دوسری چیزیں انعامات کا، تو ہمیں صرف اور صرف کسان جو ہے اس کو عزت دیں. کسان کو جو آپ اعلان کرتے ہیں اس کے مطابق اس کی جو ہے فصل کو خریدیں تاکہ وہ اپنی خوشحال زندگی گزار سکے. اس کے بعد اور اس میں اب اپوزٹ سائڈ پہ آ جائے. ہماری حکومت جو ہے اس وقت سندھ میں ہی ہے نا، سندھ میں ایک دانہ بھی ایسا نہیں تھا جو گورنمنٹ نے نہیں خریدا، اور جو ریٹ اناؤنس کیا تھا اسی ریٹ پہ خریدا. یہ تو پھر اچھی بات ہے نا، ہونا چاہیے. بالکل میں وہی تو کہہ رہا ہوں. اب وہاں پہ کسان کیوں نہیں، یعنی کہ یہ کہہ رہا کہ میں نے نہیں بیچنی، وہاں پہ ہمیں انعام دینے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. یہاں پہ ہمیں انعامات کا اعلان کرنا پڑ رہا. کیا انعامات دیے جائیں گے ان کو اگر وہ کاشت کرتے بھی ہیں، کاشتکار؟ یا میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ خالی اعلان تک ہی ہوتا ہے؟ اس پہ تو میں کہہ رہا ہوں یہ میرے سے آپ بہتر جانتے ہیں. اچھا راؤ صاحب، اب جو حالات بن چکے ہیں، پی ٹی آئی کے اوپر اتنے مقدمات اور درج ہو چکے ہیں، اور کافی لوگ بھی اب سائڈوں پہ ہو گئے ہیں. بانی پی ٹی آئی، سننے میں یہ آیا تھا کہ اب دسمبر کے پہلے ہفتے میں وہ جیل سے باہر آ جائیں گے. تو کیا اب بانی پی ٹی آئی، دسمبر آنے والا ہے، کچھ دن رہ گئے ہیں، 4-5 دن رہ گئے ہیں، تو پہلے ہفتے میں کیا لگتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ وکالت کرتے ہیں، آپ تو اچھی طرح پتہ ہوگا آپ کو، باہر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ یہ ڈیٹ پہلی مرتبہ دی انہوں نے. یہ پریشر باہر سے بھی تو ہے نا. ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن پاکستان کی حکومت کو باہر کی حکومتیں چلاتی ہیں. لگ تو ایسے ہی رہا ہے. پاکستان ایک آزاد ملک ہے. آزادی کہاں پہ؟ آپ جائیں باہر ابھی پروٹیسٹ کریں تو آپ کو بھی اٹھا کے لے جائیں گے. میں پروٹیسٹ کروں گا نا، دیکھیں ایک میری ناک جہاں پہ وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے میرے پہ، یعنی کہ آزادی، جہاں پہ آپ کی ناک شروع ہوتی ہے. مجھے آپ کی حدود میں نہیں جانا چاہیے. تمام ادارے جو اپنا آئینی کردار اپنی جگہ پہ یعنی کہ ادا کرتے رہے نا، تو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ہم جب تھوڑے سے تگڑے ہوتے ہیں نا، تو ہم جا کے آپ کے جو ہے جہاں پہ آپ کی حدود ہے، کانسٹیچوئنسی، ہم اس میں جا کے دخل یا چھابے میں ہاتھ ضرور ڈالتے ہیں. وہیں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے. ہم اپنا اپنا کردار ادا کریں تو ملک سے بہترین چلتا رہے گا. ایک چیز. دوسری چیز، آپ نے جو سوال کیا اسی پہ پھر واپس آتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا جو اعلان یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا. یہ لوگوں کو اور جو ہے ورکرز کو اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھنے کے لیے، جڑے رکھنے کے لیے یہ اس طرح کے اعلان کیے جاتے ہیں، اور یہ ہوتے رہیں گے. اور ہوتے تھے. کیا نون لیگ نہیں کرتی رہی؟ وہ بھی تو کرتی رہی کہ آ رہے ہیں جی، اب نواز شریف صاحب جو ہے فلاں ڈیٹ کو آ رہے ہیں، پھر فلاں ڈیٹ کو آ رہے ہیں، پھر فلاں ڈیٹ کو، فلاں مہینے میں یہاں پہ ہوں گے. یہ ورکرز کو جو ہے نا وہ حوصلہ ہوتا ہے اس سے. تو یہ اس لیے یہ تاریخ دی جاتی ہے. ویسے گورنمنٹ تو اس ٹائم پریشرائز تو ہوئی ہے نا؟ دیکھیں گورنمنٹ پریشر میں تو ہے، بہت زیادہ پریشر ہے، تو آ رہا ہے، پریشر میں تو ہے. لیکن گورنمنٹ کو پھر وہیں پہ میں کہوں گا کہ اپنے جو ہے اس کو کہتے ہیں نا کہ ریاست ہوتی ہے ماں کی مانند، وہ کردار ادا کرتے ہوئے فیصلہ عدالتوں کو کرنے دیں. عدالتیں جو بھی فیصلہ کریں وہ صحیح کریں گی، کیونکہ ہمیں یقین ہونا چاہیے نا. دیکھیں ہم کبھی بھی کوئی پرابلم آتی ہے، ہم چاہے عدالتوں کو برا کہیں اچھا کہیں، جاتے تو عدالت میں ہی ہیں. عدالت میں ہی جاتے ہیں، تو عدالت سے فیصلہ لے کے آتے ہیں نا. تو عدالت جو بھی فیصلہ کرے اس کو ہم مان لیں. اگر اس کو کیا ہماری عدالتیں جو اب میں فیصلے ٹھیک کر رہی ہیں؟ تو قاضی صاحب بھی رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو فیصلے ہوئے ہیں، اب جو فیصلے آ رہے ہیں پاس ہوتے جا رہے ہیں، ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں، کسی پہ نہیں بھی ہو رہی. دیکھیں فیصلوں کے اوپر جب تک کوئی کیس چل رہا ہو اس وقت تو ہم اس کے اوپر کمنٹ نہیں کر سکتے. یہ ایک ہمارا جو ہے وہ قانون بھی اور یہ کہتا ہے. لیکن جب کوئی چیز فیصلہ ہو جاتا ہے، سزا ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے اوپر یہ جو ہم کمنٹ کر سکتے ہیں. بہت سارے فیصلے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ سارے صحیح ہوتے ہیں.
وہاں پہ بھی تو ہمارے جیسے انسان ہی بیٹھے ہوئے نا. ایک چیز. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایسے فیصلے بھی ہوتے ہیں جن کا 30 سال بعد فیصلہ ہوتا ہے, 40 سال بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ فیصلہ غلط ہوا تھا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا فیصلہ عدالتوں نے اب آ کے مانا ہے نا کہ جی ہم سے غلطی ہوئی, غلط فیصلہ ہوا. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تمام فیصلے ٹھیک ہوں. تو غلطیاں تو ہوتی ہیں اور ہو سکتی ہیں اور ہوتی بھی رہیں گی, لیکن میں یہ ان کی نیت پہ شک نہیں کروں گا. میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنی کوشش کر کے جو دیکھیں, عدالت کسی کے کہنے پہ یقین نہیں کرتی, وہ ڈاکومنٹڈ ایویڈنس کے اوپر بات کرتی ہے. اس کے بعد جو ایویڈنس جائے گی, جو جتنی بہتر طریقے سے ایویڈنس دے دے گا, چاہے وہ وکیل صفائی ہو چاہے وکیل استغاثہ ہو. اب جو ہمارا چیف جسٹس صاحب آئے ہیں یہ تو میرے خیال میں اچھے فیصلے کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی تک تو ان کا کوئی ایسا فیصلہ ابھی تک آیا نہیں جس کے اوپر کوئی کمنٹس دیے جا سکے. تو وہ خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہیں, وہ کوئی آ نہیں رہے اس پہ, میڈیا پہ ان کا کوئی بیان نہیں آتا, کسی قسم کی کوئی ایسی کیا وجہ ہے, کیوں نہیں آ رہا بیان وغیرہ کوئی؟ صحیح بات ہے, ہونا یہی چاہیے. قاضی صاحب نے کیمرے لگا دیے تھے کورٹ کے اندر, ان کا سارا کچھ دکھائیں جی. میں اس پہ کیا کہوں, لیکن عدالتیں کبھی بھی سوشل میڈیا ہو, آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہو, آپ کا پرنٹ میڈیا ہو یا کوئی اور, یا عوامی رائے ہو, اس سے متاثر نہیں ہوتی. عدالتوں کا کام اس سے متاثر ہونا نہیں ہے. عدالتوں کا کام آپ کا ڈاکومنٹڈ ایویڈنس کے اوپر, اسی سے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اگر ہم عوامی رائے سے فیصلے کرنے لگیں ہماری عدالتیں, تو پھر تو روزانہ ایک نیائی فیصلہ ہوگا, اور پھر ہوگا کیا کہ آدھے لوگ کہیں گے یہ فیصلہ ٹھیک ہوا, آدھے کہیں گے غلط ہوا. یہی ہوگا نا, ہر پارٹی کا بندہ. بالکل. راؤ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین, آپ نے راؤ خالد صاحب کی باتیں سنی, اور اب پی ٹی آئی دوبارہ پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہیں, اور اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا اس کے بعد انہوں نے اعلان کرنا ہے کہ کیا دوبارہ احتجاج کرنا ہے یا نہیں کرنا, کیونکہ اس بار جو انہوں نے احتجاج کیا تھا بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. اور اب وقت بتائے گا کہ ان کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا لائحہ عمل کیا آئے گا. تو ناظرین, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.